अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की हमारी जो वर्कशॉप है ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है कि हम अपना टाइम जो है उसको मैनेज किस तरह करें। बहुत ही आज के दौर का एक अहम टॉपिक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि टाइम को मैनेज करना। तो समझना हमने क्या है कि व्हाट इज़ टाइम, टाइम क्या है। तो इंसान इस दुनिया में आता है, उसकी बर्थ होती है, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आता। इसी तरह इंसान की डेथ भी होती है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी नहीं मरना चाहता। तो इंसान की ज़िंदगी और उसकी मौत के दरमियान एक लाइफ है, यानी पैदा होने के और मरने तक के दरमियान जो एक लाइन आती है उसको हम लाइफ कहते हैं। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि लाइफ इज इक्वल टू टाइम, कि जितनी हमारे पास लाइफ है हमारा उतना ही टाइम है। अगर 50 ईयर्स हैं तो हमारे पास टाइम भी 50 ईयर्स के हिसाब से है। अगर 60 ईयर है तो टाइम भी जो है वो 60 ईयर के हिसाब से है। तो जितनी हमारे पास जिंदगी है उतना ही अगर हमारे पास टाइम है, तो फिर सवाल क्या है कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। क्या आप कभी अक्सर मंसूबे में वक्त की कमी का शिकार हो जाते हैं? क्या आप भी दिन के इख्तिताम पर मुख्तलिफ काम सर अंजाम ना दिए जाने के बायस उदास हो जाते हैं, या फिर कहीं आप भी अपने अहम काम आज करूँगा या करूँगी गर्दान लेके मज़े ले लेते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाबी के लिए तब्दीली का एक मुतालबा करती है, और वो तब्दीली टाइम मैनेजमेंट है। अगला सवाल आता है कि टाइम मैनेजमेंट कहती किस चीज़ को है? ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसी चीज़ है जिसके तहत आप वक्त का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं, और वक्त के बेहतरीन मंसूबाबंदी के ज़रिए आप ये बात जान पाते हैं कि दिन भर में किस सरगर्मी पर आपने कितना वक्त सर्फ किया। ये एक ऐसी तब्दीली होती है कि अगर किसी ज़िंदगी में आ जाए तो उसे देखते ही देखते कामयाबी की कई मंजिलें आराम से तय करवा देती है। अब दौर हाजिर नहायत ही मसरूफ़ दौर है। हर इंसान परेशानी के आलम में है, हर एक के पास वक्त नहीं है। जब किसी प्रोग्राम में लोग जमा होते हैं तो यही मौजू ज़ेर बहस रहता है कि बहुत मसरूफ़ हैं, वक्त ही नहीं मिलता, शेड्यूल टफ है, वगैरह वगैरह। जब वालिदैन से कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत और तालीम पर तवज्जो दे, तो रोना क्या है कि वक्त कहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाज़ ऐसे लोग भी माशरे में हमें नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब होने के बावजूद कामयाब भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और काम का बर्डन उनके सरों पे नज़र नहीं आता। वो वक्त की कमी का रोना दिखाई नहीं देते। तो असल मसला क्या है? वक्त की कमी नहीं है, वक्त 24 घंटे है हमारे पास, लेकिन मसला वक्त की मैनेजमेंट है। हम दुनिया के हर इंसान के पास एक ही जैसा वक्त होता है, यानी एक दिन में 24 घंटे ही है। कि भी ये नहीं कह सकता कि मुझे लम्हा ज्यादा मिला या मुझे कम मिला। तो कुछ लोग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, तारीख में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वक्त को सही इस्तेमाल नहीं करते, उससे फायदा नहीं उठाते। वो कामयाब लोगों में अपने आप को शुमार भी नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट करें तो हमें क्या फ़ायदा होना है उससे। तो बेहतर अगर हम मैनेजमेंट कर लें तो कम वक्त में ज़्यादा काम मुकम्मल करने के ये हमें काबिल बनाती है, और साथ ही ज़िंदगी से तनाव कम करते हुए करियर की कामयाबी का बायस भी बनती है। टाइम मैनेजमेंट आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए इजाफी वक्त फराहम करती है, जिससे आप अपनी पसंदीदा मुश्किलों और फिर अहम कामों में सर्व कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेते हैं, वो ज़िंदगी के लिए तयन करदा अहदाफ को कम अरसे में ही हासिल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मिसालें। जैसे आप एक किंग को ले लें, एक बेगर को ले लें, तो दोनों के पास क्या है? टाइम भी है, ठीक है। दोनों की कंपैरिजन हम करते हैं तो टाइम भी दोनों के पास होगा।
آکسیجن دونوں کے پاس ہوتی ہے، زندگی میں اپارچونٹیز دونوں کے پاس ہوتی ہیں، دونوں کے پاس بارش بھی ہوتی ہے، اور دونوں کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور دونوں نے مر بھی جانا ہے، مر کے دونوں نے قبر میں ہی جانا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کے پاس ان کی زندگیوں میں مختلف چیلنجز ہوتے ہیں، دونوں کے پاس خوشی اور غم دونوں ہوتے ہیں۔ بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی غم میں نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ بیگر کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی خوشی آئی نہیں۔ اسی طرح ایک دن جو ہے وہ بادشاہ کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے، اور بیگر کے پاس بھی۔ بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دن 25 دن کا ہے کیونکہ میں کنگ ہوں۔ اسی طرح بیگر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس جو ہے وہ دن 23 دن کا ہے، 23 گھنٹے کا ہے کیونکہ میں غریب ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کون سی وجہ ایسی بنتی ہے جس کی وجہ سے کنگ جو ہے وہ پروسیڈ کر جاتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے؟ تو یہ وجہ ایک ٹائم مینجمنٹ کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کنگ نے سٹارٹنگ سے ایک ٹائم مینجمنٹ سٹارٹ کی جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچا۔ ایک اور نکال لیتے ہیں، مثال کرتے ہیں لوگوں کے خدشوں کی کہ ہمارے خدشے کیسے ہیں۔ اس کی بات کریں تو جتنی انسیکیورٹیز، فکریں، ڈر، خدشہ، خوف اوپر والی سیٹوں پر ہے نا، وہ نیچے والوں کا نہیں ہے۔ اس کی بھی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ 70,000 پہ گزارا کرتے ہیں، آپ کی جاب جو ہے وہ 70,000 کی ہے، اللہ نہ کرے وہ جاب چلی جائے، آپ کو جاب 35,000 کی مل جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ اب دوبارہ فرض کریں کہ اگر آپ کی جو سیلری ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے، وہ 12 لاکھ ہے، ان میں سے 11 لاکھ تو آپ کھا جاتے ہیں، اب سیلری آپ کی 5 لاکھ ہو جائے تو لگ پتا جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بڑی اماؤنٹ ہے اس کے جانے کا خوف بھی اتنا ہوتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا، جتنا چھوٹا ملازم ہوگا اس کے ڈر اتنے ہی کم ہوں گے۔ جیسے آپ ڈرائیور کو نکال دیں، وہ روئے گا لیکن اس کو پتہ ہے کہ 20,000 کی جاب مل ہی جانی ہے۔ لیکن اگر کوئی 20 لاکھ کی نوکری کر رہا ہے، وہ ہمیشہ کہے گا باس از رائٹ، حالانکہ باس رانگ ہے، لیکن مجھے بس جانتا ہے کہ اگر اس نے رانگ کہا تو 20 لاکھ بھی گئے۔ تو میں ایک بڑی اہم بات اور بڑی گارنٹی سے یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم ایکس رے کروائیں اپنی سوچوں کا، اپنی فکروں کا، تو کبھی بھی ایک مناسب شخص جو مناسب زندگی گزار رہا ہے وہ یہ تمنا نہ کرے کہ میں نے اوپر جانا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ان دونوں کی مینجمنٹ کیسے تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ کی مینجمنٹ کو دیکھیں تو کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہر عظیم نظام دیکھ کر ہماری عقل سامنے آتی ہے، حیرت کھاتی ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چاند کی منزلیں ہوں یا سورج کا طلوع و غروب ہو، دن کا آنا جانا ہو یا دن کا آغاز ہو یا اختتام ہو، تمام چیزیں جہاں ایک خدا کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، وہیں وقت کے منظم کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر بھی کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کیا مطلب ہے کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جاتی ہے، ہر ایک چیز اپنے اپنے گھیرے میں چل رہی ہے۔ یعنی یہ وقت کی تنظیم ہے، چیزوں کی تنظیم ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو ہی نہیں رہی۔ سورج چاند میں سے ہر ایک کے ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ سورج کے لیے دن ہے، چاند کے لیے رات ہے، دونوں اپنے حساب کے ساتھ آتے ہیں، کوئی پہلے نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بارے میں بھی فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے۔ کیوں بنائے؟ کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ کمائی کے لیے، کام کے لیے دن اور آرام کے لیے رات کو مقرر کیا گیا۔ تو رات کو بلا وجہ جاگنا اور دن کو بیکار رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن اگر معذوری کے تحت مجبوری کی وجہ سے دن کو سونا اور رات کو کمانا ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، جیسے رات کی نوکری والے ملازم جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اوپر دنیا بھر کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے صرف فرض نماز نہیں پڑھی بلکہ نوافل بھی پڑھے، صرف فرض روزے نہیں رکھے
بلکہ نفل روزے بھی رکھے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی بلکہ سارے اذکار کا اہتمام کیا، اور وہ اذکار جن کو بعد میں لکھا گیا تو پوری پوری کتابیں بن گئیں۔ تو کیسے کیا انہوں نے یہ سب؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رولز کی لسٹ بنائیں تو ہمارے میں سے ہر شخص سے لمبی لسٹ بن کی ہونی ہے۔ کیسے؟ نبوت کے کارواں تھے وہ جرنیل تھے، سربراہ مملکت تھے، جج تھے، شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے۔ تو دیکھیں ہر رول میں کیسے وہ سکسیسفل تھے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ایک رول کو ہم ادا کرنے لگ جاتے ہیں تو دوسرا رول جو ہے وہ لازمی ہمارا متاثر ہوتا ہے۔ یہ کامیابی حقیقت ہے کائنات کی کہ وقت کو پھیلایا بھی نہیں جا سکتا، نہ کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو منظم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جاتا ہے۔ کیا تھا کہ اگر قیامت آ جائے تو بھی وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جلدی سے ایک پودا زمین میں لگا دیں۔ مشہور فاتح نپولین، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی کہ میں بھلا کوئی بھی مقابلہ ہار جاؤں لیکن کبھی ایک لمحہ نہیں ہاروں گا۔ اب وقت کو ہم نے منظم کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہم کچھ اپنے اصول دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ویلیو یور ٹائم۔ یہ سب سے پہلا پرنسپل ہے۔ کیا کہ اگر آپ ٹائم کو ویلیو دیتے ہیں تو وہ مینج خود ہی ہونے لگ جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فرض کریں اگر آپ ٹائم کو 1 منٹ کے لیے منی سمجھ لیں، یعنی پیسہ ہے وہ، تو پیسہ جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ٹائم ضائع ہو تو دکھ نہیں ہوتا۔ بڑی اہم بات بتاتی ہوں پھر، جس دن آپ کو ٹائم ضائع کرنے کا دکھ ہوگا اس دن سے آپ کو زندگی کی ویلیو پتہ چلنے لگے گی۔ You are the change woman or it is first indicator and you are really productive woman۔ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ آپ نے وقت ضائع کیا تو you are lucky۔ آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح پیسے خرچ ہونے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فیلنگز پیدا کریں کہ وقت خرچ ہو جائے تو تکلیف پیدا ہو، اور بالخصوص اس وقت جب غلط کام پر ہم خرچ کریں، کیونکہ پیسے واپس آ جاتے ہیں لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ 1 منٹ جو ابھی گزر رہا ہے، ساری زندگی کی طاقتیں مل کر کھڑی بھی ہو جائیں تو 1 منٹ پیچھے کا کے نہیں دکھا سکتی۔ ہمارا پریزنٹ ہماری ریئلٹی ہے، اور دھوکا کیا ہے؟ 2 ہیں ہماری زندگی میں، ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ ادھر ہم ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ادھر مستقبل کی سوچ رہے ہوتے ہیں، پریزنٹ پہ ہم لوگ رہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں رہنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو ہونا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم کو ویلیو دینی ہے، ٹائم کو قدر دینی ہے۔ سیکنڈ رول پہ جاتے ہیں، ریسپیکٹ یور ٹائم، کہ ہم نے اپنے ٹائم کو ریسپیکٹ دینی ہے۔ اگر لیڈر ٹائم کو فالو کرے گا نا تو پوری ٹیم بھی ٹائم کو فالو کرتی ہے۔ جب آپ ٹائم مینجمنٹ پر جائیں گے تو آپ کا گھر بھی جائے گا، اور اگر آپ وقت کو قدر دینا شروع کریں، وقت کی عزت دینا شروع کریں تو اللہ رب العزت آپ کے وقت میں ضرور برکت ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر ہم کسی کے دیے ہوئے تحفے کی تذلیل کریں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، یا ہم خود کسی کو تحفہ دیں تو وہ کیا کہے گا، کیا ایسا کرے تو ہم کیا کہیں گے۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت اور تحفہ ہے۔ ہم زندہ یہاں موجود ہیں ہوش و حواس میں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس وقت کو ہم ضائع کریں گے تو مالک کیا کہے گا کہ میں نے اس کو کتنا بڑا تحفہ دیا اور یہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت اور ہوش و حواس میں وقت کی قدر سمجھائے۔ یہ نہ ہو کہ وقت ختم ہونے لگے اور پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر اس چیز کے جو دوبارہ بنائی جا سکتی ہے، سوائے 2 چیزوں کے جو کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی، اور وہ کیا ہیں؟ وقت اور ہیلتھ، یعنی ٹائم اینڈ ہیلتھ۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اس وقت اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک وہ 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا، اور ان میں سے پہلا سوال کیا ہے کہ جو ہم نے تمہیں وقت دیا اس کا تم نے کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ تو ٹائم مینیج ہونے یا نہ ہونے میں فرق کس کا ہے؟ ویلیو کا۔ میں نے جب اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا ٹائم مینجمنٹ کو، تو بڑی اچھی بات ایک مجھے لگی کہ ٹائم مینجمنٹ از اے اسکل ناٹ اے ٹیلنٹ۔
یہ اسکل ہے، اور اسکل کیا ہوتی ہے؟ ہم اسکل کو سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلنٹ ہے نا، ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے، لیکن اسکل ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیں تو وہ ہے لرن ٹو سے نو، یعنی ٹائم مینجمنٹ وہ شخص کبھی بھی نہیں کر سکتا جس کو نہ کرنا نہیں آتی، جیسے سوری میرے پاس وقت نہیں ہے، سوری یہ میرے کام کی بات نہیں ہے، یا سوری نو صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میرے لیے کیا اہم ہے۔ زندگی میں یس کہنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ نو کہنا بھی کیا ہے؟ کمال ہے۔ لیکن اس نو میں ہمارا لاجک کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا لاجک اللہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہے، ہم وہ نو کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس نو کو کہنے کی۔ تو آج سے ہمیں نو کہنا سیکھنا ہے، باہر کی دنیا میں بھی، اندر کی دنیا میں بھی، یعنی باہر لوگوں کے ساتھ بھی جو کام ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ہم نے اس پہ نو کہنا ہے۔ اسی طرح اندر کی دنیا یعنی دماغ میں اپنے خیالات کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہمارے مائنڈ میں کوئی بھی غلط خیال آتا ہے تو ہم وہاں پہ نو کہیں کہ نو، یہ مجھے نہیں کرنا۔ چلیے نیکسٹ آپشن کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ہے سیٹ گولز کلیکٹیولی، یعنی ہمیں اپنے گولز کیسے سیٹ کرنے ہیں۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی مطالعہ کریں زندگیوں کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے کامیابی حاصل کی یا جس نے زندگی میں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا، تو اس میں 3 خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں خوبیاں؟ ایک تو مقصد کا یقین ہوتا ہے، پھر صحیح منصوبہ بندی، پھر بھرپور کوشش، یعنی یہ 3 کام وہ لازمی کرے گا۔ اب جیسے ہم آپ سے کہیں کہ کسی بہت اہم تقریب میں آپ نے شرکت کرنی ہے، تو آپ کو لباس خریدنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ پہلے لباس کی نوعیت معلوم کریں گے، تقریب کا پوچھیں گے کہ وہ تقریب آیا کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس لحاظ سے آپ اپنا لباس خریدیں گے۔ جو شخص موجودہ ایسا ہی لباس پہن کے آ گیا جو منفرد نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کے رویے کو پھر کیا نام دیں گے؟ جس طرح کسی تقریب میں خود کو اہم اور منفرد بنانے کے لیے ہماری تیاری ہوتی ہے، اسی طرح زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں صحیح منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ماہرین جو ہے نا، اس کو گول سیٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ہمیں ڈسٹرب کر سکے۔ پھر اپنی ڈائری لیں، رجسٹر لیں، کاپی لیں، تو سوالات کے جواب لکھنا سٹارٹ کریں۔ سوال کیا ہے؟ میں کیا بننا چاہتی ہوں؟ جو میں بننا چاہتی ہوں اس میں کامیاب کیسے ہونا چاہتی ہوں؟ مجھے کتنی محنت کرنا پڑے گی؟ مقصد کے حصول میں کون سے لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ میرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں؟ مجھے کتنی نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ میں حاصل کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اس وقت میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ میں کون سے منفرد کام کروں جو میری پہچان بن جائیں؟ میں وہ کون سے نئے کام کروں جو کامیاب لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے؟ مجھے اپنی ذات میں کون سی تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے جو میری شخصیت کو کشش بنا دیں؟ خوب سوچ سمجھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی مشورے کے ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ شیکسپیئر کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جانیں کہ وہ کیا ہیں، لیکن اس بات میں بہت کم لوگ دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ کیا بن سکتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہیں اس سے زیادہ کے اہل تھے، لیکن اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگیوں میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح منصوبہ بندی ہی نہیں کرتے۔ تو ہم جو بننا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے گول سیٹ کریں، یعنی اپنے مقاصد ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے۔ صرف ہوا لے لینا یا سوچ لینا یہ در حقیقت ہوا میں تیر چلانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پریورٹائز وائسلی۔ اب روزمرہ کیے جانے والے جو کام ہیں ان کی اہمیت اور اجلت کی بنیاد پر ان کو ترجیح دیں، یعنی دیکھیں کہ اہم اور ضروری کام کون سے ہیں، ان کو فوری کریں۔ پھر اہم تو ہیں لیکن ضروری نہیں، انہیں کب کریں؟ اشد ضروری ہیں لیکن اہم نہیں ہیں۔ اسی طرح غیر ضروری ہیں، غیر اہم ہیں، ان کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ مطلب ہمیں ہماری پرائورٹیز ڈھونڈنی ہیں۔ اگر آپ کے دن میں بہت سے کام ہیں، ان میں سے 1 یا 2 مشکل ہیں، پریشان کر رہے ہیں، سٹریس لے رہے ہیں،
تو مشکل کاموں کو پہلے کریں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ سٹریس مینیج ہو جائے گا، زیادہ ٹائم ایزیوم بھی نہیں ہوگا، فکریں بھی کم ہوں گی، باقی تمام کام جو ہیں وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے لگنے لگ جائیں گے۔ تو موسٹ امپارٹنٹ چیز کیا ہے؟ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگس از دیٹ وٹ از امپارٹنٹ، کہ امپارٹنٹ کیا ہے، آپ ڈھونڈیں کہ امپارٹنٹ کیا ہے۔ سیٹ اے ٹائم لمٹ، کسی بھی کام کے لیے وقت کا جو تقرر ہے وہ آپ کے زیادہ مؤثر اور زیادہ توجہ کے قابل بناتا ہے۔ کس کام کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے، یہ چھوٹی سی اضافی کوشش آپ کے لیے بہت سی امکانی مشکلات پیدا کرنے سے پہلے انہیں جاننے میں مددگار جو ہے وہ ثابت ہوں گی۔ ٹیک بریک بٹوین ٹاسک، جب آپ بہت سارے کام بغیر کسی وقفے کے ساتھ انجام دیتے جائیں تو انسان کے لیے توجہ جو ہے وہ مقبول رکھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ کاموں کے لیے درمیان تھوڑا سا مختصر سا وقفہ لے لیں فریش ہونے کے لیے، اس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ دونوں کاموں میں برابر رہے گی۔ یعنی ایک کام کو آپ نے کیا، درمیان میں آپ نے بریک لیا، آپ نے کوئی ایزی کام کر لیا، کوئی فریش ہو گیا، آپ کچھ کھا لیا، کچھ واک کر لی، کچھ دوبارہ آپ نیکسٹ جب کام اسٹارٹ کریں گے اس کے لیے آپ کے پاس دوبارہ سے انرجی ہوگی۔ ریموو ٹائم ویسٹر، یعنی ٹائم ویسٹر ہماری زندگی میں جو بھی ہیں ہم نے ان کو ریموو کرنا ہے۔ کیسے؟ ٹائم مینجمنٹ کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ فضول کام ہوتے ہیں جو انسان کو مقصد کے کاموں سے دور کر دیتے ہیں، یعنی ایسے کام جن کا ہمیں دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی سے نکال دینا ایسے کاموں کو ایک اچھے مسلمان کی نشانی بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو ترک کر دے۔ سب سے بڑی آج کل ہمارے لیے ٹائم ویسٹر کیا ہے؟ ہمارا واٹس ایپ، یعنی میسیجز۔ تو اگر کوئی آپ کو فارورڈ میسج کرتا ہے آپ اسے کہیں کہ وہ فارورڈ میسج نہ کرے، کیونکہ آپ کو موبائل فارورڈ میسج کے لیے نہیں ہے، ضروری کام ہے تو وہ کہیں۔ یقین کریں تھوڑے وقت اس کو برا ضرور لگے گا، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا بھی ہے، اس کا بھی ہے۔ پھر اس سے بڑی بھی جرات کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ ہمارے کانٹیکٹس میں وہ بھی ہوتے ہیں جن کو ہمیں بلاک کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو جان نہیں چھوٹے گی، تو جرات کریں، بلاک کر دیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی طے کرنی چاہیے کہ سیل فون اس کو بھی گاڑی کی طرح ایک پارک کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ٹائم ہونا چاہیے، طے کرنا چاہیے کہ اس ٹائم کے بعد میں نے موبائل دیکھنا ہے، یعنی بار بار موبائل نہیں دیکھنا، اتنے ٹائم کے بعد، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، اتنے ٹائم بعد ہم موبائل کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اس کو ہاتھ میں لیں گے نا تو اس میں اتنی چیزیں ہیں جو ٹائم ویسٹر ہیں، جیسے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں ٹائم ویسٹر ہے نا۔ اسی طرح ٹائم ویسٹر ٹی وی دیکھنے کی عادت ٹائم ویسٹر میں آتی ہے۔ پھر ایسی ڈسکشن جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، جیسے آپ ساری فرینڈس بیٹھ جائیں اور سیاست پہ شروع ہو جائیں کہ اچھا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ہمیں کیا فائدہ، کوئی اینڈ نہیں ہے نا، اس کو چھوڑ دیں۔ بحث کرنا کسی سے، یہ سب سے بڑی ٹائم ویسٹر ہے، بحث کرنا ہم سٹارٹ کر دیں۔ پھر ایسے دوست، احباب اور سکر بھی ہمارے ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کر کے ٹائم ضائع کرنا، اور اس بات کو سستی بھی کہتے ہیں، یعنی پورا پورا دن ضائع کر دینا۔ 99% ٹائم ویسٹر ہماری اپنی عادتیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ بار بار موبائل چیک کرنا، بار بار پرس چیک کرتے رہنا، بار بار کسی کو منع کرتے رہنا، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ بھی ہے یہ کام نہیں ہو رہا، پھر بھی نظر رکھنا، اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس طرح۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگیوں کے ٹائم ویسٹر ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ پریشانیاں پال لیتے ہیں جو ہمارے پالنے والی ہوتی ہی نہیں ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ رک فار پرائم ٹائم۔ پرائم ٹائم کیا ہے؟ ٹی وی کی ٹائم میں ایک پرائمر ٹائم جو ہے وہ وقت ہوتا ہے جو زیادہ تر جس میں ٹی وی دیکھا جائے۔ پاکستان کا آج کل جو ہے وہ 7-11 چل رہا ہے، تو ہمارا کائنات نے بھی ہمیں ایک پرائمر دیا ہے ٹائم، وہ کون سا ہے؟ 24 گھنٹوں میں جو قدرت نے ہمیں دیا نا وہ مارننگ ہے، اس میں ہماری انرجی سب سے زیادہ ہوگی جب صبح اٹھیں گے۔ ان لوگوں اور قوموں کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے جو اپنا دن جلدی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اگر رات کو 10 سے 2 بجے تک انسان سویا رہے، یعنی 10 بجے سو جائے اور 2 بجے تک سویا رہے، تو لیور صحیح رہتا ہے۔ اور ہم سوتے جب 2 بجے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری ہیلتھ پرابلم آ جاتے ہیں، اور مارننگ ٹائم کو استعمال ہی نہیں کرتے۔
ٹھیک ہے، اس لیے اہم چیز پرائم ٹائمر جو ہے مارننگ، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو میکسیمم بنانا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب ہم نے اٹھ کر عبادت بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اور اپنے پلان کو بھی سیٹ کر کے رکھنا ہے۔ کیونکہ وقت جو ہے نا، یہ کبھی ہمارے لیے سونا بھی ہوتا ہے، کبھی چاندی ہوتا ہے، کبھی پیتل ہوتا ہے، کبھی مٹی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم اس کو استعمال کریں گے وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہو جائے گا۔ وہ ٹائم جس میں ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم زیادہ کام کر سکیں، وہ ہمارا پرائمر ٹائم ہے۔ آپ خود بھی نوٹ کیجئے گا، اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے کام سٹارٹ کریں تو وہ آپ کے جلدی کام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں کیولا کا ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیلولا۔ لنچ کے بعد جیسے ہی ہم لنچ کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کیمیکل ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکل سستی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں حدیث کیا ملتی ہے کہ ہمیں کیلولا کرنا چاہیے۔ جو گڈ لک کیا ہے کہ ہم کریں اس وقت، اور اپنی انرجی جو ہے اس کو دوبارہ بحال کریں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 67% ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کیلولا کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ وہ لوگ جو کام صبح کر لیتے ہیں وہ زیادہ صحیح رہتے ہیں، زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور پورے دن ان پر کام کا برڈن بھی نہیں رہتا۔ 80-20 پرنسپل، یہ پرنسپل کیا کہتا ہے؟ اس پرنسپل کو سمجھیں کہ اگر کوئی بھی سیل ہے، وہاں پہ آپ جائیں تو 20% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیل 80% ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 80% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیل 20% ہو رہی ہوتی ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑیں، آسان مثال میں بتاتی ہوں۔ جیسے آپ اپنی کبرڈ کھولیں، کپڑے دیکھیں، بہت سے سوٹ ہوں گے لیکن 3 سے 4 ہوں گے جنہیں آپ زیادہ پہنتے ہوں گے۔ جوتے دیکھیں، بہت سے جوتے ہوں گے لیکن 3 سے 4 ایسے ہوں گے جن کو ہم زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو پہنتے ہی نہیں ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ 20% ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا استعمال 80% ہے، اور 80% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا استعمال 20% ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ 20% کام اپنی زندگی میں ڈھونڈنے ہیں، اپنی لائف میں، جو ہم 80% وقت لے لیتے ہیں ہمارا، اور ان کو ہم نے پہلے کرنا ہے۔ یعنی وہ 20% جو ہمارے دن کا 80% وقت لیتے ہیں، مشکل کام ہے، ان کو ہم نے ڈھونڈ کے پہلے کر لینا ہے۔ اور یہی کام ہماری زندگی کے اہم کام ہوتے ہیں۔ ساری گیم ان اہم کاموں کی ہوتی ہے۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنا احتساب۔ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے رولز لکھیں، ایز اے مدر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے وائف، ایز اے ٹیچر، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے گولز کیا ہیں، ان کو کیلنڈر پہ لکھ لیں کہ ہم نے یہ ہے، ہماری لسٹ بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہم نے ہر آج دن کے یہ کام تھے جن کو ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد رات کو چیک کیجئے لسٹ کہ آپ نے وہ سارے کام کیے، نہیں کیے تو کون سا نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا، اس کو اگلے دن پہلے مینیج کریں، ٹھیک ہے؟ نفس کا علیہ حقاً، ہمارے نفس کے نا 4 تقاضے ہوتے ہیں ہم پہ، یہ حدیث ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ جسم، عقل، روح، جذبات۔ جسم کا کیا ہے تقاضا؟ ہماری نیند پوری ہونی چاہیے، ہمارا کھانا پینا ہونا چاہیے۔ عقل کا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہو، صحبت ہماری اچھی رہنی چاہیے۔ روح کا کیا ہے؟ ہماری عبادات۔ عبادات کیسی ہیں؟ وہ اچھی اچھی عبادات جو ہوتی ہیں یہ ساری ہماری روح پہ جاتی ہیں، خشوع ہونا چاہیے جن پر۔ اور جذبات جو جیسے دوست ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارے ایک اچھے اللہ تعالیٰ نے جذبات ہمیں دیے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دوستی نہیں بناتا، وقت ضائع کرتے ہیں، یہ بات بہت غلط ہے۔ یا میں نے شادی نہیں کرنی، بچے تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے کوئی گولز نہیں رکھنے، ہمارے گول اچھے ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرنا چاہیے۔ دوسروں کے سامنے ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا ٹائم ٹیبل، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ اذکار کا بھی ٹائم ہے، تعداد، اوقات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا، اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ ساتھ میں اپنی زندگیوں کی جو ہم نے ٹائم ٹیبل نکالے ہیں ان کو بھی ہم نے کرنا ہے فالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، یعنی ہمارا آج جو ہے وہ ہر کل جو گزر چکا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ لاسٹ جو رول ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ ہمیں مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کام سے متاثر ہو کر جوش میں آ جاتے ہیں، ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو کیا جائے،
وقتی جوش خروش کے باعث اس کام کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پہلے جیسا شوق باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کام جو اس نے بڑے جوش و خروش سے شروع کیا تھا وہ کم ہو جاتا ہے اور بالکل خسارے میں چلا جاتا ہے۔ مستقل مزاجی انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر ہم غیر مستقل مزاج رہیں گے تو ہر محاذ پر ناکام ہوں گے۔ جب ہم نے ایک راستہ ڈھونڈ لیا، اس کا تعین ڈھونڈ لیا، منزل دیکھ لی، تو پھر متبادلات کو سوچنا چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مستقل مزاج رہیں، مایوسی اور ناامیدی سے منع فرماتا ہے۔ مستقل مزاجی اور پکا پختہ ارادہ ہی انسان کو فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔ جہاں تک ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کلیئر ہوا الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ضرور سمجھ آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے لیے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن پہ آپ عمل کر سکیں، تو ہمیں اپنا ٹائم جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اب ہم کوسچن کے لیے انشاءاللہ اس کو اوپن کرتے ہیں ایک دفعہ سیکشن کو۔